मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, जब हम इस दुनिया की तख्लीक की बात करते हैं तो खुदा ताला ने जब इस दुनिया को बनाया तो उसने कहा और सब कुछ होता चला गया। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने आदम को मट्टी से बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी के दम को फूंका। और जब हम पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत को देखते हैं तो खुदा ने जब सब चीज़ों को खलक कर लिया, सब चीज़ें वजूद में आ गईं और देखा कि हर चीज़ मौजूद है और आदम भी वहाँ पर घूम रहा है, फिर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन उसने देखा कि वो अकेला है। और जब उसने इस बात को जाना कि वो अकेला है तो फिर दूसरा बाब पैदाइश का और उसकी 18वीं आयत कहती है, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। अब ये जो लफ्ज़ अच्छा है, इससे पहले अगर हम देखें तो जो चीज़ खुदा बनाता गया वो कहता गया कि अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, लेकिन आदम का अकेला रहना उसे अच्छा नहीं लगा। और फिर औरत की तख्लीक हम देखते हैं कि खुदा आदम पर गहरी नींद को भेजता है और उसकी पसली में से वो उस औरत को बनाता है। और जब वो आदम के पास लेकर जाता है तो फिर वो बरमला ये बात कहता है कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, और अब ये क्योंकि नर से निकली है तो नारी कहलाएगी। और ये वो पहला रिश्ता है जिसे हम इस दुनिया में वजूद में आता हुआ देखते हैं, मियाँ और बीवी। और उसके बाद हम इस दुनिया को देखते हैं और फिर जो कुछ हुआ वो मेरे और आपके सामने भी है। आज हम बात करेंगे कि इस रिश्ते में जब दरार आती है तो ये रिश्ता जब टूट फूट का शिकार होता है तो वो वजूहात क्या हैं। क्योंकि जब हम मत्ती रसूल की इंजील का मुताला करते हैं तो वहाँ वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जिसे खुदा ने जोड़ा उसे इंसान जुदा ना करे। बहुत सी वजूहात, बहुत सी रसूमात, बहुत से वाक़यात, बहुत सी चीज़ें आज हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखते हैं। और जैसे जैसे दुनिया बढ़ती गई, जैसे जैसे हम देखते हैं कि लोग बढ़ते रहे, मुश्किलात भी बढ़ती चली गई। मलाकी की किताब का मुताला करें तो वो कहता है कि खुदा कहता है कि मैं तलाक से बेजार हूँ। उन्हें एक रहने के लिए बनाया था, ना कि जुदा होने के लिए। आज हमारे माशरे में, आज हमारे इर्द गिर्द के माहौल में ये तनाव है। और जब हम मसीही शादी की बात करते हैं तो ये एक ऐसा रिश्ता है जो ना टूटने वाला है, जो एक बार बंध गया सो बंध गया। लेकिन आज हम इसमें भी बिगाड़ को देखते हैं और उस बिगाड़ की वजूहात क्या है, आज की इस नशिस्त में हम इनके ऊपर बात करेंगे। और आज की नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं, आज हमारे साथ कपल है। चूँकि बात अज़दवाजी ज़िंदगी की है तो ज़रूर है कि हम आज एक कपल जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आप उनके साथ बात करेंगे और खुदा के कलाम में से सीखने की कोशिश करेंगे। दोनों खुदा की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। आए उनसे मिलते हैं और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे पहले मेहमान हैं खुदा के खादम पादरी जबरान भट्टी साहब, जिनका ताल्लुक़ ARP चर्च से है और गुज़िश्ता कई सालों से वो खुदा उनकी खिदमत में सरगर्म अमल है। और उनके साथ उनकी मिसेस हैं जैनेट जबरान साहिबा। आएँ इनसे मिलते हैं और इस मौजू पर खुदा उनके कलाम में से सीखने की कोशिश करते हैं। पादी साहब आपको और मैडम आपको प्रोग्राम खुदा के लोग में मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया पर साहब इस बात के लिए। हम ज़ात इलाही के बाद आपके बेहद ममनू हैं, शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हम दोनों को यहाँ पर मदऊ किया। और बेशक जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त ये एक बड़ा ऐसा सिलसिला है जिस पर यकीनन हमें बात करने की ज़रूरत है और कलीसियाओं में बात हो नहीं पा रही है। तो शुक्रिया हमें यहाँ पर मदऊ करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच आपकी तशरीफ़ आवरी का। हम जब इस हवाला को देखते हैं तो इस हवाला में हमें एक लफ्ज़ मिलता है और वो है मददगार।
اگر ہم اس ایک آیت کو دیکھیں تو اس آیت کے ہمیں 3 حصے ملتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ان تینوں حصوں پر ہم تھوڑی تھوڑی بات کریں۔ پہلا حصہ ہے جس میں خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ دوسرا حصہ آتا ہے میں اس کے لیے ایک مددگار، تیسرا حصہ اس کی مانند بناؤں گا۔ آپ کس سے شروع کرتا ہوں؟ کیا وجہ تھی کہ خدا نے جب دیکھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، کیا ایسا ہوا کہ خدا کے نے ان الفاظ کا استعمال کیا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں؟ حضرت بال مقدس آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی سر، تخلیق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پیدائش کی کتاب سے ہمیں ابتدا ہی میں ملتا ہے کہ خدا نے جتنی بھی تخلیقات بنائیں اس میں ہر ایک چیز کے لیے خدا نے جوڑوں کا انتظام کیا۔ اب وہ چرند ہیں، پرند ہیں، خواہ وہ دشتی جانور ہوں یا پانی کے جانور ہوں، جتنی چیزیں خدا نے بنائیں ان کو جوڑوں میں تیار کیا۔ نہ صرف یہ کہ آج کے دور میں سائنٹیفک ریسرچز اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ پودوں میں بھی میل اینڈ فیمیل کے کنسیپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو میرا یہ ماننا ہے بائبل مقدس کی روشنی میں کہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ ساری چیزوں کو خدا نے جوڑوں میں بنایا اور پھر خدا نے انسان کو دیکھا، انسان کو کیونکہ اکیلے تخلیق کیا تھا تو آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ چلتا تھا، پھرتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، اپنی لائف کو انجوائے کر رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں خدا کو اس بات پر یہ محسوس ہوا کہ آدم کا اکیلا رہنا وہ درست نہیں ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ خدا نے دیکھا ہوگا کہ ساری چیزیں جوڑوں میں ہیں لیکن اس کا کوئی ساتھی یا پھر مددگار، جیسا کلام خدا میں وہ لفظ درج ہے، اس کا کوئی آگے مددگار ہے نہیں۔ تب خدا نے اس بات کا ذکر کیا کہ جی آدم کا اکیلا رہنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اچھا، لفظ مددگار، یہاں پر ہم مددگار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس دنیا میں اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو اس کے معنی کچھ اور طرح کے ہیں۔ جیسا کہ ہم مختلف اسکالرس کو دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ برابری کا، ایک دوسرے کے ساتھ شراکت کا، لیکن دور حاضرہ میں اور اس سے پہلے کے ادوار میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو پذیرائی جو ہے وہ یا وہ جو ایک بات ایک خاتون کو، ایک عورت کو جو مرد کے ساتھ ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی۔ تو مددگار میں اور نوکرانی میں یا ملازمہ میں یا جس طرح کے لقب ہم عورت کو دیتے ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ آپ سے بات کروں گا، آپ بتائیں گے کہ کیا آپ کی نظر میں، آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں اور پڑھ رہی ہیں، تو آپ کی نظر میں جو مددگار ہے وہ اور جو آج ہم عورت کو جس مقام پر ہم نے رکھا ہے وہ کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ جی، جب خدا نے مددگار کی بات کی تو خدا نے آدم کے لیے ایک پارٹنر منتخب کیا۔ جیسے آپ دیکھتے کہ کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے تو اس میں ایک پارٹنرشپ پر ہوتے ہیں لوگ، تو ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک پارٹنر کی سگنیچر کے بغیر یا اس کے اپروول کے بغیر اس کمپنی میں کوئی بھی ڈیسیشن لیا جا سکے یا کوئی بھی کام کیری کیا جا سکے، چاہے وہ پارٹنر ایکٹیو ہے یا نان ایکٹیو ہے۔ اسی طریقے سے خدا نے اس رشتے کو یوں جوڑا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہوئے وہ فیملی جیسی کمپنی کو آگے لے کر چل سکے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو ہمیں کانسیپٹ ملتا ہے وہ تھوڑا سا فرق ملتا ہے۔ تو یہ چیزیں کہاں سے اور یہ کیوں؟ بیسیکلی میں سمجھتی ہوں کہ اس کے پیچھے ہماری ہسٹری ہے، عورت کی ہسٹری ہے، کہ جب بھی عورت کی بات کی جاتی ہے تو آپ کے سامنے ایک کمزور ایک شخصیت آتی ہے، اور یہ بھی کہ گزرے زمانے میں اگر ہم اپنے کلچر کو دیکھیں، اطراف کو دیکھیں، تو جس ہم ہندو پاک کے کلچر سے ہی آگے آتے گئے ہیں تو آپ ہمیشہ عورت کو ایک سلیو کی طرح دیکھیں گے۔ اگر ہم اسٹار پلس یا جو بھی اس طرح کے پروگرامز آتے ہیں انڈینز، ہم اکثر انہی کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، تو اس میں ہمیشہ ہم عورت کو دیکھتے ہیں کہ وہ سب کو کھانا کھلانے کے بعد خود کھانا کھائیں گی، سب کو سرو کرنے کے بعد وہ خود اپنے لیے کچھ کر سکتی ہے، پہلے فیملی پھر وہ۔ حقیقتاً آج کی عورت ایسی ہی ہے، لیکن یہ عورت کی اچھائی ہے، یہ خدا نے اس کے اندر ایسی پرسنالٹی اس کو دے کر بھیجا ہے، لیکن اسے مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے کہ اگر وہ خود کو سیکریفائس کر رہی ہے تو اسے سلیو ہی سمجھ لیا جائے۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس دور کے اندر عورت کو ہیلپر، اس ہیلپر سے ایک ہاؤس
ہیلپر یعنی ایک میڈ کے تصور میں لیا جاتا ہے۔ بھائی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے، آپ کا نقطہ نظر اس معاملے میں کیا ہے؟ اس بارے میں سر جیسا کہ خدا کی خادمہ نے بھی ذکر کیا کہ مس انٹرپریٹ کیا گیا اس کو، وہاں پر لفظ مددگار ہے، میڈ نہیں ہے۔ اگر میڈ کا کنسیپشن خدا نے دینا ہوتا تو وہ میڈ لکھواتا کہ تمہارے لیے خادمہ میں تیار کروں گا، اور خادمہ کی حیثیت سے ہی دیتا۔ آدم میں سے، نر میں سے ناری لینا، اور اس بات کی ایکسیپٹنس جس طرح آدم نے کی کہ یہ تو جو ہے وہ میری ہڈی میں سے ہڈی، گوشت میں سے گوشت ہے، تو وہ سرونٹ خدا نے میڈ نہیں دی ہے، ایک ہاؤس میڈ نہیں دی ہے، بلکہ خدا نے کہا اس کے لیے مددگار بناؤں گا۔ یہ ہمارا مس انٹرپریٹیشن ہے کہ ہم اسے غلط طور سے سمجھتے ہیں۔ پھر ثقافت کا بہت بڑا اس میں رول ہے۔ گزرے دور میں میڈیا نے بہت اس چیز کو دبایا۔ کئی ایک جملے آپ نے بھی سنے ہوں گے، کمزور عورت جو ہے وہ کمزور ہے، عورت جو ہے وہ ناقص عقل رکھتی ہے۔ یہ جملہ بھی میں نے سن رکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ پاؤں کی جوتی ہے۔ تو یہ جملے ہمیں ہماری ثقافت نے، ہمارے ٹریڈیشنز نے، کلچر نے دیے ہیں۔ در حقیقت کلام بتاتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے ایک مددگار ہے۔ ہم بات کر رہے تھے مدد کے حوالے، جب یہ لفظ ہی استعمال کیا گیا تو اس سے مراد، لیکن بات پھر ہم وہیں پر اس کو لے کے آتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم کسی مذہب یا اس کی بات نہیں کر رہے، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں ہم عورت کو یا بیوی کو مددگار کی بجائے ہم اسے مددگار نہیں کہتے، بلکہ اسے بہت سی اور چیزوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو یہ کلچر جو ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ کیونکہ جب ہم مسیحیت میں دیکھتے ہیں تو مسیحیت میں اس چیز کی گنجائش ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو بحیثیت خادم کے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سر لٹریسی ریٹ پاکستان میں اور خاص کر کرسچینٹی میں بہت کم رہا ہے۔ اب یہ فقدان ختم ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور نئی جنریشن جو ہے وہ تعلیم کی طرف کھینچی جاتی ہے، انٹرسٹڈ بھی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن ایز بینگ خدا کا خادم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ارسپانسبلٹی ہے، ہم اس کو اون نہیں کرتے ہیں کہ چرچز میں خدا کے کلام کی تعلیمات جو کہ رشتوں کے حوالے سے ہے، خواہ وہ ماں باپ ہو، آج ہم ازدواج پر بات کریں، ازدواج پر نہ کبھی بات کی جاتی ہے۔ ہاں کچھ کلاسز کا ذکر ہمیں ملتا ہے، لیکن وہ بھی نکاح سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، نہ بعد میں ان کی کوئی کاؤنسلنگ کرتا ہے، اور نہ شادی سے پہلے کاؤنسلنگ کا کوئی سلسلہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے بتانا ہے کہ ہوا کس طریقے سے آدم سے لی گئی اور اس کی مانند خدا نے مددگار بنایا، یہ آج بھی چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ ہر ایک چیز کلام خدا میں موجود ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں امثال کی کتاب میں، زبور کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ جی تیری بیوی تیرے گھر میں میوہ دار توق کی مانند ہے، ٹھیک ہے جی۔ اتنی بڑی بات امثال میں لکھی ہے کہ نیک اور تمیزدار بیوی جو ہے وہ تیرے لیے ایک تحفے کی مانند ہے۔ اب تحفہ جو ہے اگر ہمیں ملا ہے تو ہم نے اس کو میڈ نہیں سمجھنا ہے۔ ثقافتوں کا انکار کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے سکھانے کی ضرورت ہے چرچز میں کہ یہ معیار ہے عورت کا، جو ہمیں دکھایا جاتا ہے در حقیقت وہ ہے نہیں، کیونکہ خدا نے اسے ہمارا مددگار اور بالکل آدم کے جیسا، آدم کی مانند خدا لکھواتے ہیں کہ جی بالکل آدم کی مانند میں تیار کر کے دوں گا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، بالکل اس کے برابر۔ اور مجھے آج کے دور میں وہ محاورہ اور وہ جملہ بہت پسند ہے جب کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ چلتی ہے، کندھے سے کندھا ملا کر، کیونکہ اختیارات جتنے آدم کو دیے گئے اس میں حصے دار جو ہے وہ ایک عورت کو بنایا گیا۔ ہاں یہ فرق بات ہے کہ جو ان کے فرائض ہیں، جو ڈیوٹیز ہیں، وہ فرق ہے۔ مرد کی اپنی فرائض ہیں، اس کی اپنی ڈیوٹیز ہیں، اور جو عورت کی ہیں وہ فرق ہیں، اور دونوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ اپنی اپنی جگہ پہ جو کام عورت کو دیے ہیں وہ کر رہی ہے، جو عورت کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا، اور جو مرد کر رہا ہے شاید وہ عورت نہیں کر سکتی، وہ ایک علیحدہ جو ہے بحث ہے۔ لیکن اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم مسیحیت کی بات کرتے ہیں، وہاں پر خدا خود ہوا کو لے کر پاس جاتا ہے، اور پھر وہ ان الفاظ کا استعمال کرتا ہے کہ یہ اب نر میں سے نکالی گئی تو یہ ناری کہلائے گی، اور وہ دونوں ایک ہوں گے۔ جب ہم مسیحی شادی کی بات کرتے ہیں تو آپ کی نظر میں اس کی اہمیت
یا حیثیت کیا ہے؟ سر پہلا رشتہ، یہ بڑی کامن ایک سینگ ہے کہ جی پہلا رشتہ دنیا میں تخلیق کے بعد اگر کوئی بنا تھا تو وہ میاں اور بیوی کا۔ پھر خدا تعالیٰ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے صاف یہ کہا کہ ان دونوں کے درمیان کے رشتوں کو، ان دونوں کے درمیان کے تعلق کو ہمیشہ پاک مانا جائے۔ ٹھیک ہے، خاندان کا سلسلہ خدا نے وہاں سے شروع کیا۔ جب ناری کو نر کے حوالے کیا تو ساتھ میں ہمیں برکاتی جملے اس میں ملتے ہیں کہ جاؤ بڑھو اور پھلو اور دنیا کو زمین کو معمور و محکوم کرو۔ اب اتنی بڑی برکت اگر خدا نے ٹھہرا دی ہے خاندانی سلسلے کے حوالے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس کو بیوی ملتی ہے وہ خدا کا شکر کرے، ٹھیک ہے، اور جسے نہیں ملتی تو وہ کم از کم اپنی زندگی کو کچھ اس لائق طور سے گزار لے کہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے۔ خاندان کا سلسلہ جب خدا شروع کرتا ہے تو یہ بہت ایک بڑی برکت کی بات ہے، اور یہ پہلا رشتہ ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیا میں جو وجود میں آیا تھا۔ ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا یہیں سے دوبارہ اسے جوڑیں گے۔ کہیں جائیے گا، بات ہمارے ساتھ رہے گا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک، پروگرام خدا کے لوگ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا، میں یہاں بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا موضوع مسیحی ازدواجی زندگی پر ہے، اور آج ہمارے ساتھ اس نشست میں جو مہمان ہیں خدا کے خادم پادری جبران بھٹی صاحب اور ان کی مسز جینٹ جبران صاحبہ۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ان عہد و پیمان کی، اور پھر انہیں پر سے پشت جو ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ کا تجربہ یا مشاہدہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ تجربے اور مشاہدے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلڈنگ جو ہے وہ خوبصورت اور مضبوط ہو تو اس کی بنیاد کا مضبوط ہونا بے حد ضروری ہے، بلکہ لازم ہے۔ عہد و پیمان کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی نکاح کے وقت جب خدا کے خادمین جو ہیں وہ اس ازدواج میں بندھنے والے جوڑے سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو وقتی طور کے لیے، اور کئی بار وقتی طور کے لیے نہیں بھی، وہ صرف ایک رسم پوری کرنے کے لیے ہاں میں جواب دے دیے جاتے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ بنیاد جو ہے وہ نہیں سیٹ کی گئی ہے، بنیاد جو ہے وہ اس لائق طور سے تیار نہیں کی گئی ہے کہ آگے وہ ازدواج میں بندھنے کے بعد وہ جوڑا جو ہے وہ پروان چڑھے۔ خدا کی خدمت میں، خدا کے خوف میں، خدا کے ڈر میں کس طرح سے اس نے زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے شوہر نے بیوی کے ساتھ اور بیوی نے شوہر کے ساتھ سلوک کرنا ہے، یہ ہمیں چھوٹی عمر میں جس میں ہم در حقیقت سیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی نہیں جاتی ہیں۔ پھر جب آلٹر کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے جوڑے کو اور وہ کہا جاتا ہے جی یہ سارے قول اقرار آپ نے کرنے ہیں، تو وہ ہاں میں وہ کر دیتے ہیں، اور وہ وقتی ہوتا ہے۔ نہ اس سے پہلے اس نے کبھی وہ قول اقرار سنے ہیں، نہ اس نے کلام خدا کا مطالعہ خود کیا ہے، اور نہ خادمین نے اسے کبھی بٹھا کر اس کی کاؤنسلنگ کی ہے کہ اس لائق طور سے تجھے اپنی ازدواج گزارنی ہوگی۔ جب وہ چرچ سے باہر نکلتے ہیں نکاح کے بعد سیلیبریشنز میں مصروف عمل ہیں، اور کچھ ہی گھنٹوں میں، کچھ ہی منٹس میں انہیں وہ یاد بھی نہیں ہوتا کہ قول اقرار در حقیقت کیے گئے تھے۔ میری نظر میں یہ ایک کمی ہے کہ ازدواجی جوڑے جو ہیں وہ زیادہ تر خدا خوفی میں کیوں زندگی نہیں گزارتے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو افسیوں کا خط اس کا 4 باب میں ذکر ملتا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو۔ اگر ابلیس کو موقع دیں گے وہ حملہ کرنے میں کامیاب ہوگا تو یہاں سے بگاڑ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ابلیس کے پاس، ہمارے دشمن کے پاس اگر اسے یہ موقع مل جائے تو اس کے لیے یہ گولڈن چانس ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس نے بگاڑ پیدا کر دیا میاں اور بیوی میں تو آگے کو پوری نسل جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے، پھر اسے مزید آگے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہماری بنیاد ہی سٹرونگ بنا دی جائے قول اقرار عہد و پیمان کرنے سے پہلے، تو ازدواج بہت خوشگوار جو ہے وہ گزر سکتا ہے۔ اب یہاں پر ہم ایک اور چیز کو دیکھتے ہیں، مرد کے حقوق کو۔ اچھا، ہم بات حقوق کی تو کر لیتے ہیں، لیکن جب عورت کے حقوق کی بات آتی ہے تو اس کے حق تلفی ہو جاتی ہے کہ وہ صرف اپنے فرائض کو پورا کرے، جب حق کی بات آئے تو وہ اسے نہ دیے جائیں۔ تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟
جی بالکل. پولس رسول نے جب لکھوایا تو اس میں درج ہے کہ تو اس کا سر ہے, اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ تو یہ یاد رکھ کہ تیرا بھی اوپر کوئی سر موجود ہے, تو سر اس کا اور مسیح سر تیرا. یہ بات بالکل کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہم صرف حقوق کی بات کرتے ہیں. جہاں فرائض کی بات ہو تو وہاں پر ہمارے جو پیمانے ہیں وہ لبریز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. غصہ اور جھڑک اور ڈانٹ, یہ ساری چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں. حقوق کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ہم فرائض اپنے گنواتے رہتے ہیں. جتنے حقوق اس بات کو کیوں یاد نہیں رکھتے کہ یہ میرے ہڈی میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے. جہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ میری ماند ہے, خدا کی طرف سے دیا ہوا امثال کی کتاب کے مطابق تحفہ ہے, تو جب تحفہ خدا نے دیا ہے تو مجھے فرائض کے ساتھ ساتھ جتنے فرائض خدا نے ٹھہرا دیے ہیں شوہر کے حصے میں, اس کے ساتھ ساتھ حقوق بھی ہیں. اور حقوق وہ جو ہیں, حق کبھی بھی ذمہ داری کے زمرے میں نہیں گنا جاتا, کیونکہ حق جو ہے وہ ڈیزرونس سے لیا جاتا ہے. حق جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے, پھر اس کے حق میں وہ ساری باتیں. تو جب بنیاد, جیسا کہ میں نے ذکر کیا, بنیادی طور پر ہمیں تعلیمات نہیں دی جاتی ہیں, اس لیے ہمیں فرائض اور حقوق میں جو ہے وہ نہ ہم اس میں توازن رکھ پاتے ہیں, نہ ہم اس میں فرق لا پاتے ہیں. اگر ہمارے درمیان محبت ہو اور اگر ہمارے درمیان پیار ہو ازدواجی جوڑوں میں, تو جب یہ دونوں چیزیں اول درجے پر ہم رکھ دیں گے تو پھر باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ناچاکیاں جاتی رہیں گی ان کی طرف جو ہے, کیونکہ ابلیس کو موقع نہیں ملا کہ وہ درمیان میں بگاڑ پیدا کر سکے. خدا کی محبت ہمیں اس میں نظر آتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ اکیلا رہنا ٹھیک نہیں. خدا نے جب تخلیق کیا ہے, اس جوڑے کو مکمل کیا ہے, تو پھر آگے ہم مردوں کے بھی کچھ اصول ہیں, کچھ فرائض ہیں. فرائض کے ساتھ ساتھ ایک خاتون کا جو حق ہے, ہمیں اس پر بھی تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی ازدواجی زندگی کو کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال تقریباً. 11واں سال. اچھا 11واں سال آپ کا ہے, ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک کامیاب مسیحی جوڑے کی زندگی میں کیا وہ عوامل ہیں, کیا وہ چیزیں ہیں جو اسے مضبوط بناتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ خدا کا اس شادی کے رشتے میں شامل ہونا سب سے زیادہ اہم ہے. اس کے بعد محبت, عزت ایک دوسرے کے لیے, یہ وہ کیز ہیں جو ایک شادی کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہیں. اگر بات کریں ہماری 10-11 سال کی, تو ابھی ہم کالج میں ہیں, تو عموماً ہمیں ایگزامپلس کے طور پر دیکھا جاتا ہے ایک شادی شدہ جوڑے کے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں یہی 3 باتیں ہیں. سب سے پہلے خدا, کیونکہ ہماری شادی شدہ زندگی میں ہے. دوسرا ایک دوسرے کے لیے عزت اور محبت. اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ اہم, اگر آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی آپ سے محبت نہ کرتی ہو, تو یہ پھر بھی جو ہے اس کے علاوہ کام چل سکتا ہے. لیکن اگر ایک عورت کی زندگی میں یا ایک شوہر کی زندگی میں خدا کا خوف ہی نہ ہو, مطلب محبت اور عزت کے بغیر پھر بھی کام چل سکتا ہے, لیکن خدا کے خوف کے بغیر یہ شادی نہیں چل سکتی. یہی ہے جو آپ کے عہدوں کو, آپ کے وعدوں کو آپ کی زندگی میں قائم رکھتی ہے. جب ایک گھر کی بات ہم کرتے ہیں تو گھر, مرد جو ہے وہ مکان کی صورت میں وہ بیوی کے حوالے وہ مکان کو کرتا ہے, لیکن اصل میں دیکھا جائے تو گھر وہ ہے, عورت اس کو بناتی ہے. اور جب ہم مثال 14 باب اس کی پہلی آیت دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے, دانا عورت اپنا گھر بناتی ہے پر احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتا. اب یہاں 2 کردار ہمیں نظر آ رہے ہیں ایک ہی جگہ پر, ایک دانا اور دوسرا احمق. ایک ہی عورت کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ دانائی سے بات کرتی ہے, عقل سے بات کرتی ہے, عقل سے اپنے گھر کو مستحکم کرتی ہے, اور ایک جو ہے وہ احمق, اسے گنا گیا. آپ کے خیال میں یہ دونوں کردار ایک ہی جگہ پر یک وقت ہمیں دکھائی بھی دیتے ہیں. جو احمق ہے وہ کیوں اس طرح کی چیزوں کی طرف جاتی ہے, اس کو کون بہکاوے میں لے کر آتا ہے؟ اپنی خودی. جب انسان خود, جیسے ابھی حقوق اور فرائض کی بات ہو رہی تھی, تو جب انسان فرائض کو چھوڑ کے یا دوسرا کیا ڈیزرو کرتا ہے اس کو چھوڑ کر صرف وہ یہی سوچے گا کہ میں کیا ڈیزرو کرتا ہوں یا میں کیا چاہتا ہوں یا میری کیا خواہشات ہیں, تو پھر وہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ایک لائیو ایگزامپل ہمارے سامنے ہے ایک خاتون کا. انہوں نے
ان کی شادی ہوئی ایک بڑے اچھے گھرانے میں ایک بہت ہی محبت کرنے والے شوہر سے، لیکن پھر ان کی ان کی اپنی خواہشات ایسی، وہ خود کو بلند رکھنا چاہتے. ایک اور عورتوں کی آپ بھی شوہر ہیں تو آپ کو بڑا پتہ ہوگا کہ اور بیویوں کی اکثر شکایت ہوتی ہے کہ میری قدر نہیں ہے، مجھ سے محبت نہیں ہے. اکثر اس قدر کو جتانے کے لیے عورت بار بار میکے جاتی ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتی ہے کہ میں بار بار میرے میکے جانے سے پیچھے میرے شوہر کو شاید عادت پڑ جائے میرے بغیر رہنے کی. تو یہی کچھ ہوا اس پریکٹیکل ایگزامپل کے بارے میں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس خاتون کی زندگی میں ایسا ہوا کہ ان کے بار بار یوں کرنے پر ان کا شوہر کا دل، محبت تو وہ ابھی بھی بیوی سے کرتے تھے لیکن ان کا شوہر کا دل خراب ہوا. انہوں نے اپنی گھر کی میڈ سے شادی کر لی اور آج تک اس خاتون کی زندگی برباد ہے. ان کی فیملی پورے طریقے سے ہم ڈسٹرائڈ دیکھتے ہیں، اس میں کوئی ہمیں ایسی بات نہیں ملتی. اور ان کی وجہ سے بہت سارے خاندانوں نے عبرت پائی، لڑکیوں نے عبرت پائی کہ اپنے گھر کو ہم کس طریقے سے، جہاں پر احمق عورت کی بات ہو رہی ہے اور دانا عورت کی بات ہو رہی ہے. دانا عورت وہی ہے جو سب کچھ برداشت کرتے ہوئے اپنے شوہر کے حقوق کو اوپر رکھتے ہوئے خدا کی تابعداری میں ان عہدوں، ان وعدوں کو جو ہے وہ پورا کرے. لیکن ایک احمق عورت وہی کہ وہ اپنی بڑائی چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اوپر رہوں، یا جو آج آپ فیمنزم جو ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کہہ رہی کہ میں زیادہ اوپر ہوں یا مجھے برابری کا حصہ ملنا چاہیے. برابر ہم ہیں، لیکن جب جب خدا کے کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ شوہر بیوی کا سر ہو، تو پھر ہم کیوں وہ گردن بننے کی کوشش کرتے ہیں جو سر کو ادھر ادھر گھماتی ہے. اچھا، یہاں پر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں جو موجودہ دور کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم ان چیزوں کو دیکھتے رہے کہ زیادہ تر جو خلشیں پیدا ہوتی ہیں، جو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ روپے پیسہ کی کمی کی وجہ سے. میاں نوکری نہیں کر رہا، بیوی نوکری نہیں کر رہی، اور جب ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی تو پھر معاملات جو ہے بڑھ جاتے ہیں. امثال 15 باب اور اس کی 17ویں آیت ہمیں یہاں بتاتی ہے، محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ پات عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے. سر آپ اس میں بتائیں کہ یہ جو آیت ہے وہ ہمیں کس طرف لے کر جاتی ہے اور اس کو ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں؟ جتنی زندگی سادہ رکھیں گے اتنا زیادہ وہ آسان ہوگا. موجودہ حالات کی آپ نے بات شروع کی تو ایکسپیکٹیشنز جو ہیں، جو ہمارے آس پاس ہم دیکھتے ہیں، جو ہماری انلمیٹڈ ڈیزائرز اور وانٹس ہیں، یہ ہمیں جو ہیں وہ اس بات کے لیے ابھارتی ہیں کہ ہماری ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو نہیں رہی. اگر ٹھنڈے دل و دماغ سے ایک بار بیٹھ کر سوچا جائے تو خدا نے بہت ہی سادگی میں یہ بات لکھوائی کہ پورے دل سے، پوری جان، پوری عقل اور پوری طاقت سے میری بندگی کر، اور پھر ہمیں وعدہ نظر آتا ہے کہ میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، تو میرے احکامات کو مانے گا، تجھے کسی بات کی کمی نہ ہوگی، میں تجھے تنہا اور یتیم اور بے آسرا نہ چھوڑوں گا. کتنے وعدے ہیں خدا کے جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں. بگاڑ کی جب بات ہوتی ہے، میں نے یہ ذکر کیا کہ ابلیس کو موقع نہ دو. آپ جب بات کر رہے تھے اور خدا کی خادمہ جب جواب دے رہی تھی تو اس میں مجھے ایک بات یوں یاد آئی کہ گھر کی بات، مرد جو ہے وہ اپنا فرض ادا کرتے ہوئے یا خاتون خانہ کا حق ادا کرتے ہوئے ایک مکان اسے سونپتا ہے، پھر وہ اس کو گھر بناتی ہے. لیکن ذرا اس جملے کو بھی یاد کیجئے جہاں پر لکھا ہے زبور کی کتاب میں کہ خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والی کی محنت اب سے. اب خدا کو اگر ہم نے خاندان میں وہ اول درجے پر مقام نہیں دیا، ٹھیک ہے، اگر خدا ہی ہمارے ازدواج میں شامل حال نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے قبول کیا عہد و پیمان کرتے وقت کہ جی خدا اس وقت یہاں پر موجود ہے، خدا کی موجودگی میں اسے اپنی وائف قبول کرتا ہوں. جب یہ ساری باتیں اس وقت وقتی تھیں اور آج میرے خاندان میں خدا جو ہے وہ اول درجے پر نہیں ہے، خدا کو میں نے اپنا، مسیح کو میں نے اپنا سر نہیں مانا، تو پھر وہ گھر جو ہے وہ گھر نہ بنے گا بلکہ مکان ہی رہ جاتا ہے. کتنی ساری ایسی اور کمیاں ہیں. سوشل میڈیا اس وقت بہت ان ہے اور سوشل میڈیا کا اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر کسی بھی چیز کو، کسی بھی جدت کو، کسی بھی گیجٹ کو اس کی لمٹ تک
اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کا بیجا استعمال نہیں کرتے، تب تک تو وہ ٹھیک ہے. لیکن آج کے دور میں یہ ایکسپیکٹیشنز دینے والا جو ہے وہ ہمارے پاس میڈیا ہے. جب ایکسپیکٹیشنز پر پورا نہیں اترتی خاتون خانہ یا پھر شوہر ان ایکسپیکٹیشنز پر نہیں اترتا تو پہلی بات جو بگاڑ کی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد پھر سلسلے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ہم آج کے دور میں علیحدگیاں بہت دیکھ رہے ہیں. علیحدگی وہ جی کہتے ہیں علیحدگی نہیں ہوئی، طلاق تک بات نہیں پہنچی، لیکن ہاں سپریشنز ہیں، ہم الگ الگ رہتے ہیں، جیسے ابھی ایک پریکٹیکل اگزامپل دی انہوں نے. اب یہ علیحدگیاں بھی یہ پہلے ہمارے ہاں نہیں تھیں. اب تو کانسٹیٹیوشنز میں ان چیزوں کو پاس آؤٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ لیو ان ریلیشنز رکھ سکتے ہیں، آپ جو ہیں وہ سپریشن چاہتے ہیں، یہاں تک کہ ڈائیورسز بھی سننے میں اور دیکھنے میں آ رہی ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن میں پہلے نہیں تھیں. خدا نے بھی جو کانسٹیٹیوشنل چیزیں جو سیٹ کی تھیں، کیننز ہم پڑھتے ہیں، تو ان میں بھی یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھیں. خدا نے کہا تھا یہ ایک ہے، یہ تیرے لیے کافی ہے، جب تک تو ہے تیرے ساتھ یہ کون ہے؟ مددگار ہے. جب تک تجھے ضرورت پڑتی رہے گی یہ تیری مدد کے لیے کھڑی ہوتی رہے گی. اور نکاح کے وقت بھی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ دکھ سکھ میں ساتھ دوں گا. پھر یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں جو اس عہد کو ہمیں بھولنے پر مجبور کرتی ہیں کہ سکھ میں تو ساتھ ہم بڑی آسانی سے دے پاتے ہیں، جو ہی ذرا سا دکھ آئے کیونکہ ایکسپیکٹیشنز بہت ساری ہیں تو پھر ہم اس میں ساتھ نہیں دے پاتے. یہاں سے سب سے بڑی وجہ بگاڑ کی شروع ہوتی ہے. بریک لیں گے، بریک کے بعد آ کر ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ جیسے ہم ملائکی کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اب جب بات یہاں سے نکلی ہے تو وہاں پر واضح طور پر اس چیز کا ذکر آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں، سیپریشن سے بیزار ہوں. تو وہ کیوں، کس وجہ سے، جیسے آپ نے بتایا. ناظرین چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں، کہیں جائے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. ہم بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اب ہم کس طرح سے ان بگاڑ کو ایک ازدواجی زندگی سے دور رکھ سکتے ہیں. یقیناً جب ہم کسی کی بھی بات کو سنتے ہیں اور سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، یہ جانے بنا کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا اور کیا اس بات میں سچائی ہے بھی یا نہیں بھی. ہم جب مقدس متی رسول کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جس نے خدا نے جوڑا اسے انسان جدا نہ کرے. اب باغ عدن کی بات کریں تو وہاں پر بھی تیسرا آیا اور پھر خدا کے درمیان اور آدم اور ہوا کے درمیان ایک ہم درار کو دیکھتے ہیں اور پھر آدم اور ہوا جو باغ عدن سے باہر نکالے جاتے ہیں، ایک حصہ وہ. اب جب یہ محبت جو کہ اگاپے محبت ہے جو خدا نے مرد اور عورت میں رکھی ہے اور اسے وہ ملاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب یہ جدا نہ ہوں. میں ایک چھوٹی سی بات آپ دونوں سے کہتا ہوں. آپ نے کہا کہ 11 سال اب سٹارٹ ہو چکے، 11واں سال. اگر کوئی شخص ان کے بارے میں آپ کو لا کر بہکاتا ہے اور آپ آگ بگھولا ہو جائیں، اور اگر کوئی آپ کو ان کے بارے میں بتائے اور آپ بھی وہی چیز کو سامنے رکھیں، ایکسرسائز کریں، تو شاید بگاڑ بنے گا. کیا وجہ ہے کہ ہم تیسرے شخص کی بات کو سن لیتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی ہی زندگی کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں؟ کیوں؟ انسان در حقیقت جو ہے وہ کلام خدا کہتا ہے کہ دل ہیلا باز ہے. دل اور دماغ کا جو کانٹیکٹ ہے آپس میں، اگر یہ دونوں ہم وزن رہیں تو پھر چیزیں درست چلتی ہیں، اور اگر یہ دونوں آپس میں ہم وزن نہ ہوں، آپس میں ہی ان دونوں کا اختلاف ہو جائے، ہمارے خیالات کا اور ہماری ذہانت کا، تو وہاں سے پھر آگے غلط فہمیاں شروع ہوتی ہیں. آپ نے پوچھا کہ 10 اور 11 سال میں اگر اس طرح ہوا ہوتا یا اگر آئندہ کو کبھی ہو، تو بڑی ایک خوبصورت بات ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ جنہیں خدا نے جوڑا ہے انہیں پھر آگے کوئی انسان جدا نہ کرے یا پھر کوشش بھی نہ کرے. اگر خدا ساتھ ہے تو پھر کیا غلط فہمیاں اور کیا ناچاکیاں اور کیا نا اتفاقیاں. انسان ہوتے ہوئے ہمارے درمیان بھی کئی بار ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. دشمن یہ چاہتا ہے کہ کیوں ہنسی خوشی اور خوشگوار طور سے یہ دونوں رہ رہے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس بات کا احساس ہو جانا کہ خدا نے ہم دونوں کا انتظام ایک دوسرے کے لیے کیا ہے، یہ اس بات کا حوصلہ دیتا ہے
کہ کیوں نہ اس تیسرے کی بات کو نظر انداز کیا جائے اس سے پہلے کہ اس کی بات کو سن کر ہم ایک دوسرے کو نظر انداز کریں. بہتر یہ ہے کہ تیسرے کو آپ نظر انداز کریں, اسے اپنی زندگی میں اگنور کریں. اگر وہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر بھی رہا ہے تو اس بات پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ شاید وہ خود سے کچھ نہیں کر رہا, اس کے پیچھے جو ہے وہ سورس کوئی اور ہے جو اسے استعمال کر رہی ہے ان دونوں میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے. اس وقت بھی جو تیسرا تھا وہ براہ راست سامنے نہ آیا, اس نے بھی آگے کسی کا استعمال کیا, کسی طریقے سے جال اس نے بنا اور جال بنوایا گیا اور پھر اس میں ان کو پھنسانے کی کوشش کی. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ وہ ہمارا دشمن کبھی خود بیٹھ کر جال نہیں بنتا, اتنا وقت اس کے پاس شاید نہیں ہے. وہ ہم میں سے ہی استعمال کرتا ہے تاکہ اس کی ہیلپ ہو جائے. اس نے شاید آگے ایز ہمیں امپلائی جو ہے وہ ہائر کرتا ہے, ہمیں ایز اے ورکر وہ استعمال کرتا ہے. تو کیوں ہم جو ہے وہ خدا کے لیے بنائے گئے, زمین پر اس لیے بھیجے گئے کہ خدا کی خوبیوں کو ظاہر کریں. جب بھیجے خدا کی خوبیوں کو ظاہر کرنے کے لیے ہیں تو پھر کیوں ہم کسی کے بہکاوے میں ہیں؟ اچھا, یہاں ایک اور چیز آتی ہے کہ جو لفظ انسان کا استعمال ہوا ہے اس میں بہت سے رشتے آ جاتے ہیں. اب ایک میاں بیوی جنہوں نے عقد بھی لیا, عہد و پیمان بھی کیے, وہ کسی تیسرے کی بات کو سن کر بنا اس کی جانچ پڑتال کیے ہوئے اس پر دھاوا بول دیتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہم اس اعتبار کو, کیا ہم اس بات کو جو ابھی یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے, اس سے مراد یہ ہوا کہ بیوی بے وفائی کر رہی ہے, میاں بے وفائی کر رہا ہے, دونوں میں سے کوئی ایک بھی اس پٹری سے اتر جائے تو کام خراب ہے. تو کیوں, میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کے مشاہدے میں کوئی ایسی چیز آئی, جیسے آپ نے پہلے بات کی ہے کہ ہم تیسرے کی بات کو آ کر سنتے ہی کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی بات کو سن کر اور پھر اپنی زندگی جو ہے وہ اس طرح سے ہم اس کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ پادری صاحب نے بڑی اچھی وضاحت کی ہے اور ہمارے ساتھ پریکٹیکلی ایسا ہوا بھی ہے. لیکن میں اپنی بہنوں کو بھی کہوں گی, میری ایک پریکٹیکل آبزرویشن ہے اس بارے میں کہ جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں اور اس کی وضاحت کوئی اور کرے تو ہمیشہ یہ کہاوت عام ہے کہ 2 کی 4 ساتھ لگ جاتی ہیں. تو میرا اپنا زندگی میں ایک رول ہے کہ میں اپنی ساری باتیں ان کو اپنے منہ سے بتاتی ہوں, اور خاص طور پہ جب میں بہت بڑے بلنڈرز کروں, غلطیاں کروں, تو وہ میں سب سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ ابلیس کو موقع ملے بغیر میری اپنی زبانی جو ہے وہ بات ان تک کنوے ہو جائے. تو اس سے ہمارا رشتہ بڑا ٹرانسپیرنٹ رہتا ہے. ایسا واقعہ ہمارے ساتھ ہوا اور میں نے ان کو پہلے سے سب کچھ بتایا ہوا تھا, تو ان سے کسی نے کال کر کے ان کو مزید وضاحت کی اس کی, تو یہ مطمئن رہے کیونکہ آلریڈی ان کو پتہ تھی بات. تو اس سے ہمیں بہت ہیلپ ملتی ہے کہ پولس رسول کہتا ہے کہ دشمن کو موقع نہ دو, تو ہم تیسرے کو بھی اس طریقے سے موقع نہیں دیں گے. ہم خود سیف سائڈ کیوں نہیں چنتے؟ اور رہی بات تیسرے کی سننے کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی شوہر کے لیے اور شوہر کی بیوی کے لیے محبت اتنی ہونی چاہیے. آپ نے جتنا وقت آپ کے شوہر کے ساتھ گزارا ہے یا بیوی کے ساتھ گزارا ہے ویسا کسی تیسرے نے نہیں گزارا ہے. جتنا آپ اسے قریب سے جانتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں جانتا, اور کوئی کیوں آپ کو کیسے اس کی پرسنالٹی کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ شوہر کو اپنی بیوی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور بیوی کو شوہر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اب یہی بات ہم جب اکثر محاوروں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیٹے کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ شادی کرتا ہے, اور بیوی کا اس وقت پتہ لگتا ہے جب میاں کسی مشکل یا پریشانی میں ہو. یہاں پر پھر بات ہم اسی جگہ پہ لے کر آتے ہیں کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو جب دونوں نے وعدے کیے ہیں تو ان وعدوں کا احترام کرنا. میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو کام کرو اس کی عزت کرو. اگر آپ اس کام کی عزت کریں گے تو کوئی تیسرا آپ کے بیچ میں آ کر اس کی بات. اب یہاں پر ہم پھر اسی بات پہ آتے ہیں ملاقی کی بات کا. اب جب بگاڑ کی بات ہو جاتی ہے ہم سن لیتے ہیں, عورت سن لے یا مرد سن لے, اور پھر ایک لفظ کا استعمال یہاں پر ہوتا ہے اور واضح طور پہ لکھا جب بے وفائی کی بات ہوئی ملاکی اس کا 2 باب اس کی 15ویں آیت میں کہ کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے. اور پھر 16ویں آیت کہتا ہے کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے. اور رب الفاظ فرماتا ہے اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو کہ بیوی کے بے وفائی نہ کرو. اب یہاں جو لفظ طلاق کا ہے
مشیت میں اگر دیکھا جائے تو طلاق کا کانسیپٹ نہیں ہے. مسیح یسوع سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے دل کی سخت کی وجہ سے. ہم اپنے ہی ساتھی کے ساتھ اپنے ہی اس بدن اور گوشت کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں. کیا یہ کلام مقدس سے دوری نہیں ہے؟ بالکل سر. بنیاد کمزور ہونا، تیسرے کو موقع دینا، ابلیس کو موقع دینا، اور جس طرح خدا کی خادمہ نے کہا کہ انڈرسٹینڈنگ جب لیک کرتی ہے تب یہ زیادہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. اگر میری انڈرسٹینڈنگ سٹرونگ ہے، اگر میں بہت اچھے سے اپنے ساتھی کو سمجھتا ہوں، خدا کا خوف میرے اندر ہے، اس بات کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ جو کچھ ہے وہ خدا نے میرے لیے انتظام کیا ہے اور بے شک وہ بہترین ہے. جب یہ ساری چیزیں چلتی ہیں تو پھر تیسرے کو وار کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. ہاں، طلاق کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن میں اب یہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں، لیکن بیبلیکل کانسیپٹ اس میں وہ کلیئر ہے، وہ اس میں نہیں ہے. اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی سے علیحدگی لیں یا پھر طلاق کریں. جب مسیح خداوند سے بھی سوال کیا گیا تو آپ نے ذکر کیا کہ وہ لکھا ہے کہ جی وہ تمہارے دل کی سختیوں کے باعث تھا، تم اپنی بیویوں سے بے وفائی کرتے تھے. اب اس میں پھر ایکسپیکٹیشنز آ گئی ہیں. ہم نے شاید بہت کچھ آس پاس دیکھ کر ایکسپیکٹ اپنے اندر کر لیا ہے، اور ان ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے جب ہمیں وہ سو کالڈ جنہیں ہم حقوق کہتے ہیں، وہ حقوق ہمیں جب نہیں مل پا رہے ہوتے تو پھر ہم بے وفائی کی طرف جاتے ہیں. خداوند جہاں پر طلاق کا ذکر کرتے ہیں تو طلاق کی بات تو بعد میں آتی ہے، پہلے خداوند نے لکھوایا کہ بے وفائی تم نے نہیں کرنی. یہ بات مان کر چلو کہ جو میں نے انتظام کیا ہے تمہارے لیے اور تمہارا اس کے لیے، تمہارے ساتھی کے لیے، وہ دونوں صورتوں میں بہترین ہے. جب یہ بات ہماری جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے ہم اس بے وفائی کے زمرے میں سے باہر نکل سکتے ہیں. نئے آنے والے اور جو موجودہ ہیں اور جو ان حالات سے جوجھ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے کہ ہمیں کس طرح سے ان حالات میں سے نکلتے ہوئے ایک اچھا مسیحی جوڑا جو ہے وہ ثابت اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے مسیحیت میں؟ کیا کہیں گے ان کے لیے؟ کیا پیغام دیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں اور ازدواجی زندگی کے ان تمام معاملات میں کہ اگر ان کے ہاں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں ایسی حالات، ایسے واقعات ہو رہے ہیں، یا وہ کسی کی سن کے مان کر ایک دوسرے کے ساتھ وہ چیزیں نہیں کر رہے، ایک دوسرے کی عزت نہیں کر رہے، ایک دوسرے کی مان نہیں رہے، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ وہ کیسی زندگی گزاریں؟ پہلی بات تو یہ کہ زبور 127 میں جہاں پر گھر کا ذکر ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ تیرا ترکش جو ہے وہ تیرے تیروں سے بھرا رہے. خاندان میں جہاں ازدواج میں میاں اور بیوی ہیں، ساتھ میں اولاد بھی ہے، کیونکہ مامور و محکوم کی جب بات آتی ہے بڑھنے کی تو اس میں اولاد بھی شامل ہے. پہلی بات یہ کہ اولاد بھی آگے کی نسل جب ہم تیار کر رہے ہیں تو اس کے ذہن میں بھی وہ خدا کا خوف، وہ ڈر ڈالیں، کیونکہ یشوع کی کتاب پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ یہ کلام خدا جو ہے وہ تیرے منہ سے نہ ہٹے، نبوت کی کتاب. پھر اسی آیت کے آخر میں لکھا ہے کہ تجھے حاصل تب ملے گا، سرفرازی کامیابی تب ملے گی جب تو اس میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کرے گا. اب یہ ساری باتیں جب ہم جان گئے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے ترکش میں جو تیر ہمارے پاس موجود ہیں انہیں بھی سیدھا رکھا جائے. ٹیڑھے تیر سے کبھی سیدھا نشانہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں. نسل در نسل سلسلہ اگر اس طریقے سے عذر کلام ہم سیکھیں اور اپنی اولاد کو آگے سکھائیں تو نسل در نسل یہ چیزیں ٹھیک کی جا سکتی ہیں. پھر میرا ایک خاندانی مشاہدہ بھی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جی جب ایک بات کر رہا ہو تو بغور اس کی بات کو سنا جائے، سمجھا جائے، بجائے اس کے کہ آپ اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ ریاکٹ کرتے ہیں. ریاکشن سے پہلے، اس ایکشن کو لینے سے پہلے آپ تسلی سے پہلے بات سنیں، اور جب وہ اپنی بات ختم کر لے تو پھر چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ اسے اور زیادہ بڑھاوا دیا جائے. آگ کو جتنا بڑھاوا دیں گے وہ پھیلے گی، اسے جتنا جلدی وہاں پر دبا دیا جائے وہ اتنا اچھا ہے. دنیاوی ایک قول اور بھی کہا جاتا ہے کہ غلطی کو جتنا جلدی آپ تسلیم کر لیں اتنا زیادہ اچھا ہے. اور ہم اسی پریکٹس میں ہیں. اگر ایک کو غصہ آیا بھی ہو تو دوسرا جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتا ہے. جب دوسرے کو غصہ آتا ہے تو پہلا تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتا ہے. پھر آج کے دور میں کہ جی میں افضل ہوں اور دوسرا جو ہے وہ ناقص ہے، اس بات سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے. خدا نے مانند بنایا تھا، نہ کمتر اور نہ زیادہ.
تو ماند سمجھ کر جب ہم چلیں گے, برابری کا سلسلہ رکھیں گے, تو میرا خیال ایسا ہے کہ پھر تیسرے کو موقع نہ ملے گا کہ وہ اس میں بگاڑ پیدا کر سکے. 1 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں, نئے آنے والوں کو اور موجودہ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شادی, میرج جو ہے یہ خدا کا انسٹیٹیوشن ہے زمین کے اوپر. اسٹیٹ یا حکومت, کورٹ ہمیں پیپرز ہمارے بنتے ہیں, ہم سگنیچر کرتے ہیں, شادی ہوتی ہے. اور لیکن اس سے پہلے جب آدم اور حوا تھے, یا جب ہم چرچ میں ہوتے ہیں, تو خدا اس عہد کا جو ہے وہ گواہ ہوتا ہے اور وہ ہمیں شادی شدہ ٹھہراتا ہے. ہم خدا کے لیے وہ گاڈلی انسٹیٹیوشن کے اندر ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی قسم کا ریلیشن شپ وہ جب وہ میرج کے اندر ہے تو تب وہ گاڈلی ہے, وہ ہولی ہے. اس کے باہر وہ حرام کاری, ناپاکی, آپ کوئی بھی نام دے لیں. ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ شادی کا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ, اس کا ایک پریکٹیکل وے خدا نے بتایا ہے, اور اس کے اندر ہم بگاڑ نہیں پیدا کر سکتے. جس طریقے سے اگر آج کل کے جوڑے اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارے پاس اس کووننٹ کو قائم رکھنے میں ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. جس طرح بڑے بزرگ پہلے کہتے تھے کہ موت ہی جدا کرے, تو اگر ہم اس بات کو یاد رکھیں تو ڈائیورس, کوئی بگاڑ, کوئی بے وفائیاں, ان سب چیزوں کی جگہ نہیں بنتی ہے. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کا بھی, اور میڈم آپ کا بھی, کہ آج آپ ہمارے اس شو میں آئے. اور یقیناً چونکہ وقت کی کمی کے باعث بہت سی چیزیں ہیں جو رہ جاتی ہیں, اور ضرور ہے کہ پھر کبھی موقع ملا تو ہم, اور بہت سی چیزیں ہیں جن پر ہم, کیونکہ ازدواج یہ رشتہ ایسا ہے جو یہ بہت سی اس میں باتیں ہیں ہم کر سکتے ہیں اور ہو بھی سکتی ہیں, لیکن چونکہ وقت کی کمی کے باعث ہم اسے آج اس ایپیسوڈ کو یہیں سماپت کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. خدا آپ کو دونوں کو برکت دے. تھینک یو. ناظرین, آج کے اس ایپیسوڈ کو آپ نے دیکھا اور سنا. یقیناً ہم نے خدا کے کلام میں سے بہت سی باتوں کو کیا ہے, لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ جب آپ اس عقد میں بندھ رہے ہوتے ہیں تو صرف اس لمحے کو یاد کریں, اس وعدہ کو یاد کریں, اور پھر وعدہ وفا کریں, نہ کہ بے وفائی. عورت مرد کی عزت کرے اور مرد عورت کو نازک صنف جان کر اس کا خیال رکھے, اس سے پیار کرے, اس سے محبت کرے. اگر تو آپ ایک اچھی لائف کو گزارنا چاہتے ہیں تو درگزر کرنا سیکھیں, ایک دوسرے کی برداشت کرنا سیکھیں, اور پھر سب سے بڑی بات کہ خدا کے کلام کے ساتھ پیوست ہونا سیکھیں, اس کے ساتھ جڑیں. جب آپ ان کے ساتھ جڑیں گے تو پھر آپ کو ایک خول میں آپ اپنے آپ کو محسوس کریں گے. اور پھر جو تیسرا ہمیشہ وار کرتا تھا, کر رہا ہے اور کرتا رہے گا, پھر اس کا وار آپ پر نہیں چلے گا, اور آپ کی زندگی خوبصورت زندگی ہوگی اور آپ اس زندگی کو گزاریں گے. یقیناً ایک مسیحی زندگی یہی ہے, اور مجھے اور آپ کو ایسی ہی زندگی گزارنی ہے. جیسے کہ ہمارے مہمانوں نے کہا کہ ان کی زندگی میں بھی پرابلمز آئیں, لیکن ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس میں سے نکلے اور ایک اچھی زندگی جی رہے ہیں. ہماری نیک تمنائیں, دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں اور ان کی زندگی میں بہت بہت ڈھیروں خوشیاں ان کو ملیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے پھر ملاقات کریں گے نئے پروگرام میں, نئے مضمون اور نئے مہمان کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں. جو توڑے خدا نے آپ کو دی ہیں وہ اس کے جلال کے لیے استعمال کرتے رہیں. اور چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں, ان کے ساتھ ٹائم کو سپینڈ کریں, کیونکہ انہیں آپ کے پیار کی, محبت کی اور وقت کی ضرورت ہے. اور اپنی ماں کا بہت خیال رکھیں. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.